humanitarian situation in Gaza was extremely dire before these hostilities. Now it will only deteriorate exponentially. Medical equipment, food, fuel, and other humanitarian supplies are desperately needed, along with access for humanitarian personnel. מה שקרה היום לא נראה בישראל, ואני אדאג שזה לא יקרה יותר. נכה בהם עד חורמה וננקום בעוצמה. अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीज़ादा। मशरक़ वस्ता में फ़लस्तीनियों और इजराइलियों के दरमियान जो कुछ हुआ गुज़िश्ता 100 घंटे में, वो बहुत खौफनाक, अफसोसनाक और दर्दनाक है। लेकिन लग ये रहा है कि अगले 100 घंटों में जो होने लगा है वो इससे भी कहीं ज़्यादा खौफनाक हो सकता है। अब तक की सूरत हाल ये है कि इसराइली गवर्नमेंट के सोर्सेज ये कह रहे हैं कि 1000 इसराइलियों की हलाकत कन्फर्म हो गई है, लेकिन इसराइल का स्टेट ब्रॉडकास्टर कान ये कहता है कि 1200 इसराइलियों की हलाकत कन्फर्म हुई है और 2700 जो हैं वो जख्मी हैं। दूसरी तरफ गाजा की पट्टी में इसराइली एयरफोर्स के ताबड़तोड़ जो हमले, अब तक सैकड़ों हमले हो चुके हैं, उसके नतीजे में 900 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं और 4800 जख्मी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं है, सैकड़ों बिल्डिंग्स मलयामेट हो चुकी हैं, उसमें स्कूल भी हैं, उसमें कॉलेजेस भी हैं, उसमें रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स भी हैं, उसमें अस्पताल भी हैं। दूसरी तरफ इसराइली डिफेंस फोर्सेस ये कहती हैं, उनका ये कहना है, उनका ये क्लेम है कि 1500 हमास के फाइटर्स, मिलिटेंट्स जो इसराइल के अंदर टेरिटरी में दाखिल हुए थे, उनकी लाशें अब उनके पास हैं। अगर ये फिगर्स एक्यूमुलेटिव यानी ओवरलैपिंग नहीं है तो इसका मतलब है कि अब तक 2500 फलस्तीनी मारे जा चुके हैं। कितने और जो हैं मारे जाएंगे खुदा बेहतर जानता है। मैंने कोशिश ये की है इस वीडियो के अंदर कि इसमें, क्योंकि मैं पिछले कई घंटों से इस हवाले से काम कर रहा हूँ, मेरी कोशिश ये है कि जितने बहुत से इसमें जो इम्पोर्टेंट सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, आर्टिकल्स हैं, एसेज हैं जो मैंने पढ़े हैं, जिनको मैं साइट करूंगा, मैं कोट करूंगा, वो मैं आपको स्क्रीन पे इस तरह से दिखाऊं कि वाज़ेह तौर पे आप उनके टाइटल देख सकें, और जहां जहां आपके लिए मुमकिन है, आप में से बहुत से लोग पढ़ना चाहते हैं, आप उसको गूगल से खुद उन आर्टिकल्स को ढूंढ लें, उनको पढ़ें। ये बहुत वैल्यूबल सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है। इस स्टेज पे मैं आपसे ये भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप में से जो लोगों ने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इसका बेल कैप्टन वगैरह जो भी है उसको ओपन करें, ताकि मेरे लिए निस्बतन आसान हो कि मैं आप तक पहुंच सकूं। जैसा कि मैंने कहा कि अगले 100 घंटों में जो होने लगा है वो शायद पिछले 100 घंटों से भी ज्यादा खतरनाक, दर्दनाक और दुख भरा हो सकता है। और उसकी वजूहात क्या है, बहुत से पॉइंट्स मेरे सामने हैं, मैं चाहूंगा कि स्क्रीन पे आपको दिखाता चला जाऊं। अब से 2 घंटे पहले दुनिया की बड़ी खबर रसा एजेंसी रॉयटर ने जो हेडलाइन लगाई, वो हेडलाइन ये है कि इसराइल रेडीज फॉर ग्राउंड ऑफेंसिव। अब ज़हन में रखिए कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू और मिलिट्री के स्पोक्समैन 12 एक से ज़्यादा दफ़ा ये कह चुके हैं कि अब हमास का मुकम्मल खात्मा ही होगा और हमास का खात्मा किए बगैर इसराइल रुकेगा नहीं। लेकिन इसके साथ अमेरिका के सदर जो बाइडेन की जो लेटेस्ट स्टेटमेंट है, जो वीडियो स्टेटमेंट है, जो 10-12 मिनट का उनका एक प्रेस स्टेटमेंट उनकी है, उसके ऊपर गौर कीजिए, जिसकी बाकायदा बीबीसी ने उसकी हेडलाइन ये लगाई है कि इसराइल हैज ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड टू हमास। जरा गौर कीजिए, वो ये नहीं कह रहे कि इसराइल हैज द राइट टू रिस्पॉन्ड टू हमास, वो कह रहे हैं कि इसराइल हैज द ड्यूटी टू रिस्पॉन्ड टू हमास। यानी इसराइली जो कुछ करना चाहते हैं, अमेरिका की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, वो उनसे भी 2 हाथ आगे है। उनको कह रही है कि आपका जवाबी हमला करना जो है गाजा के ऊपर या हमास के ऊपर, वो बहुत ज्यादा जरूरी हो चुका है। अब इसका मतलब क्या है, जरा ये साथ ये भी देखिए, मैं आपको और स्क्रीन के ऊपर दिखाता हूं कि प्रेसिडेंट बाइडेन ने जिस एयरक्राफ्ट कैरियर जेराल्ड आर फोर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर को खित्ते में, मेडिटेरेनियन में पहुंचने का हुक्म दिया था, अब वो मेडिटेरेनियन में पहुंच गया है, उसकी वहां पे प्लेसमेंट हो गई है। और जो लेटेस्ट स्टेटमेंट थी प्रेसिडेंट बाइडेन की, उसमें प्रेसिडेंट बाइडेन ने नाम लिए बगैर खित्ते के ममालिक को वार्न किया है कि ये एयरक्राफ्ट कैरियर यहाँ पहुंच गया है, कोई भूल के भी दरमियान में इंटरफेयर करने की कोशिश ना करे और इसराइल को रिस्पॉन्ड करना है और दरमियान में कोई इंटरफेयर ना करे। इशारा क्लियरली उनका ईरान की तरफ है और हिजबुल्लाह की तरफ है।
مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا ہے کہ ایک بہت بڑے ملٹری آپریشن کے لیے گراؤنڈ سیٹ ہو گیا ہے، اسٹیج سیٹ کر دیا گیا ہے، اور باقی تمام جو ممالک ہیں ان کو وارن کیا گیا ہے کہ آپ میں سے کوئی اس میں کودنے کے بارے میں بالکل بھی نہ سوچے۔ گارڈین کی جو برطانوی بڑا اخبار ہے اس کی بہت انٹرسٹنگ ہیڈ لائن ہے۔ ہیڈ لائن اس کی ایگزیکٹ کیا ہے؟ یو ایس ہولڈز ٹاکس آن سیف پیسج ایز اسرائیل فورسز گیدر اراؤنڈ حماس انکلیو۔ لیکن سٹوری کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں وہ بہت انٹرسٹنگ ہیں، بیکاز جب ہم سنتے ہیں کہ سیف پیسج کیا بات ہے تو پہلے جب میں نے ہیڈ لائن دیکھی تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ شاید یہاں پر یہ سوچا جا رہا ہے اور اس میں ذکر ہے کہ امریکہ کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر جیک سالیون جو ہیں وہ ایجپشن اتھارٹیز کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں۔ اب کیا نیگوشیٹ کر رہے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ آیا کہ شاید نیگوشیٹ یہ کر رہے ہیں کہ حماس کے فائٹرز اور پوری اینٹی اور آرگنائزیشن کو مجبور کیا جائے کہ وہ غزہ کی پٹی خالی کر دیں، نکل جائیں، جس طرح سے 1980s میں پی ایل او کے فائٹرز کو مجبور کیا گیا تھا کہ وہ بیروت چھوڑ کے غالباً ٹونیسیا یا الجیریا یا الجزائر وغیرہ چلے گئے تھے۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہو رہی ہے کہ اس کے غزہ کی پٹی کے جو 2.2 یا 2.3 ملین یعنی 22-23 لاکھ جو شہری ہیں، جو فلسطینی ہیں، ان کو سیف پیسج دے دیا جائے اور ان کو یہ کہا جائے کہ آپ رفح کی پٹی سے نکل کے ایجپٹ کی طرف چل جائیں۔ یہ بہت عجیب قسم کی ایک صورتحال ہے، اور اسی جو سٹوری ہے گارڈین کی، اس میں یہ بھی ایکسپلین کیا گیا ہے کہ اسرائیل کی فوج نے اب ایک ناول نیو ٹیکٹک یہ نکالا ہے کہ وہ لوگوں کو وارن کرتے ہیں بلاک آفٹر بلاک۔ اسرائیل کی فوج جو ہے ریزیڈنٹس کو فون کے اوپر، یعنی اتنی ان کے پاس انفارمیشن ہے کہ ریزیڈنٹس کو فون کے اوپر کانٹیکٹ کرتی ہے، انہیں وارن کرتی ہے کہ آپ اپنے ریزیڈینشل بلاکس کو خالی کر دیں۔ جب لوگ اپنے ریزیڈینشل بلاک کو خالی کرتے ہیں تو اسرائیل کی فوج وہ ریزیڈینشل بلاک کو ایئر سٹرائکس کے ذریعے ڈسٹروائے کر دیتی ہے، اور اس طرح سے اب تک کئی بلاکس یا غالباً سینکڑوں بلڈنگز ڈسٹروائے کر دی گئی ہیں۔ تو یوں آپ سمجھے کہ ڈسٹرکشن کا جو یہ پروسیس ہے وہ آہستہ آہستہ دور تک پھیلتا چلا جا رہا ہے، اور لوگوں کے لیے کوئی سٹرکچر بچے گا ہی نہیں جس میں کہ وہ رہ سکیں۔ اب یہ بڑا ضروری ہے کہ میں آپ کو یہاں پر اسرائیل اور جو پٹی ہے اس کی غزہ کی، اس کا میپ آپ کو اسکرین کے اوپر دکھایا جائے، اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ چھوٹی سی پٹی ہے سمندر اور اسرائیل کے درمیان میں، جس کے صرف ایک طرف ایجپٹ کا رفح کا بارڈر ہے، دو طرف اس کے اسرائیل ہے، ایک طرف اس کے سمندر ہے۔ لیکن یہ جو غزہ کی پٹی ہے اس کی ٹوٹل جو لمبائی ہے وہ محض 25 میل ہے، اور اس کی چوڑائی صرف 6 میل ہے۔ اس کا ٹوٹل علاقہ یا رقبہ جو ہے وہ 140 اسکوائر میل بنتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسلام آباد کا جو چھوٹا سا شہر ہے اس کا جو فارمل رقبہ جو صرف اسلام آباد ٹیریٹری ہے وہ 350 اسکوائر میل ہے، غزہ جو ہے وہ 140 اسکوائر میل ہے۔ لیکن اسلام آباد کا یہ جو ٹیریٹری، اس کے علاوہ بھی 1000 اسکوائر میل اسلام آباد کے پاس مرگلا ہلز اور ناردرن ایریاز ہیں، یعنی اسلام آباد جو ہے وہ در حقیقت تقریباً 1500 اسکوائر مائلز کی ٹیریٹری ہے، اور غزہ کی پٹی محض 140 اسکوائر مائل کی پٹی۔ اور یہاں پہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہاں سے آپ نکل کر ایجپٹ کی طرف چلے جائیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جب لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے یا ان کو اندیا دیا جا رہا ہے تو گزشتہ 2 دنوں سے ان کا جو خوف ہے نکبہ، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نکبہ 2 ہو سکتا ہے ان کے لیے۔ یعنی نکبہ 1948 کا وہ دردناک، وہ ڈیزاسٹرس واقعہ ہے، اس کو عربی میں ڈیزاسٹر کہتے ہیں، جب 7.5 لاکھ فلسطینیوں کو اب اس علاقے سے جو اب اسرائیل ہے وہاں سے زبردستی نکال دیا گیا۔ 500 سے زیادہ دیہات جو ہیں ملیا میٹ کر دیے گئے تھے۔ اس وقت جب یونائٹڈ نیشن نے 1947-48 میں اسرائیل کی ریاست قائم کی تو اسرائیلی جوش کی آبادی جو ہے وہ محض 30% سے بھی کم تھی، لیکن انہیں 55% رقبہ دے دیا گیا۔ جب انہیں 55% رقبہ الاٹ کر دیا گیا تو اس وقت کی جو ملیٹنٹ جوش آرگنائزیشنز تھیں، جو بھی ان کی تنظیمیں تھیں، انہوں نے فلسطینیوں کو بندوق کے زور سے باقی علاقوں سے نکال دیا، فلسطینیوں کو دھڑا دیا گیا، ان سے ان کی زمین چھین لی گئی۔ لیکن اس وقت اگر انہوں نے 55-60% زمین ان سے چھینی تھی، آج فلسطین کی 85% زمین اور ٹیریٹری کے اوپر اسرائیل قائم ہے۔ فلسطین کی جو بھی علاقے ہیں وہ آپ فارملی یا انفارملی جیروسلم ہو یا ویسٹ بینک ہو یا غازہ ہو، وہ ایک طرح سے آکیوپائڈ ٹیریٹریز ہی ہیں۔ چونکہ میں نے نکبہ کا ذکر کیا، آپ میں سے بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو شاید نکبہ کی تاریخ سے واقف نہ ہو کہ نکبہ عرب ہسٹری کے اندر، پیلسٹینین ہسٹری میں اس کی اہمیت اتنی کیوں ہے۔ تو ایک بہت ہی زبردست آرٹیکل اور ایسے جو ہے وہ الجزیرہ نے حال ہی میں پبلش کیا ہے، جس کا عنوان ہے نکبہ ڈڈ ناٹ سٹارٹ اور اینڈ ان 1948۔ یہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھاتا ہوں، فری پبلیکیشن ہے، آپ اسے دیکھ سکتے ہیں، بہت ہی انفارمیٹیو آرٹیکل ہے۔ اب آتے ہیں اس پرنسپل کوشچن کی طرف
کہ حماس کے ملیٹنٹس نے 7 اکتوبر 2023 کو جو کچھ کیا وہ کیوں کیا. اس کے حوالے سے بہت سی تھیریز ہیں, بہت سی اسپیکولیشنز ہیں, آپ کے ذہنوں میں بھی بہت سے سوالات ہیں. دیکھیے, اگر تو حماس کے ملیٹنٹس بارڈر کراس کرتے, چند ملٹری پوزیشنز کے اوپر حملہ کرتے, اسرائیلی سپاہیوں کو مار ڈالتے, بہت سے اسرائیلی سپاہیوں کو یا وہاں کے شہریوں کو یرغمال بنا لیتے, ملٹری امپورٹنس کی انسٹالیشن کو ٹارگٹ کرتے, تو بات سمجھ میں آتی. لیکن 7 اکتوبر 2023 کو اب تک جتنی ایویڈنس ہمارے سامنے آ رہی ہے, انلیس کہ ہم یہ کہیں کہ یہ ساری ہی ایویڈنس جو ہے یہ جعلی ہے, فیبریکیٹڈ ہے, جھوٹ کے اوپر مبنی ہے, لیکن جو ایویڈنس آئی ہے وہ یہ پوائنٹ آؤٹ کرتی ہے کہ 7 اکتوبر 2023 کو حماس کے 1500 ٹرینڈ ملیٹنٹس نے اسرائیل کے بارڈر کو بڑی تیاری کے ساتھ کراس کیا اور وہاں جا کر اسرائیلی شہریوں کا قتل عام کیا, کھلم کھلا قتل عام کیا, مار ڈالا, اور جو کچھ انہوں نے کیا اسے مرڈر یا میسیکر کے علاوہ کوئی اور نام اس کو نہیں دیا جا سکتا. اب یہ بات مجھے یہ بھی سمجھ آئی ہے کہ جن علاقوں میں, جن ایریاز کے اندر جا کے حماس کے فائٹرز نے یہ میسیکر کیا, یہ اسرائیلی سیٹلمنٹس نہیں ہیں, بلکہ یہ وہ پرانا اسرائیل ہے جو 1967 سے پہلے جس کے بارڈرز ایگزسٹ کرتے تھے. اور یہ کلیئرلی اسرائیلیوں کو پرووک کرنے کے لیے, غصہ دلانے کے لیے, تاکہ اسرائیلی ریئیکٹ کریں, یہ کیا گیا. چونکہ ایسا ہوا ہے, اب اس حوالے سے بہت سی تھیریز جو ہیں انہوں نے جنم لیا. ایک تھیری جو پاکستان کے پڑھے لکھے حلقوں کے اندر بہت زیادہ مقبول ہے, اور ہمارے بھی ویورز جو یوٹیوب کے ہیں وہ مسلسل اس کے حوالے سے اپنی اس کو لکھ رہے ہیں, اور ایک میں آپ کو ایک بڑی ویل ریٹن قسم کی جو پوزیشن یا اسٹیٹمنٹ یا انالیسس ہے وہ میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا سکتا ہوں. یہ جو ہمارے ویور ہیں ان کا یہ کلیم ہے کہ یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا, جس طرح سے پاکستان میں May 9 ایک فالس فلیگ آپریشن تھا. یہ اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ نے, حکومت نے اور انٹیلیجنس نے اس کو یا تو خود کروایا ہے یا اس کو ہونے دیا ہے, تاکہ ان کے پاس ایک جواز ہو کہ سعودی عرب کو انگیج کرنے سے پہلے حماس کا ایک مکمل خاتمہ جو ہے وہ کر دیا جائے. اور حماس کا خاتمہ اور غزہ کے اوپر حملہ جو ہے وہ ہو نہیں سکتا تھا جب تک اپنا کولیٹرل ڈیمیج نہ کروایا جاتا, یعنی اپنا خون جو ہے وہ نکالنا ضروری تھا تاکہ آپ کے پاس جواز ہو اور امریکہ اور پوری دنیا جو ہے وہ آپ کے ساتھ کھڑی ہو جائے. مجھے اس وقت یہ لگتا ہے کہ جو اینی کائنڈ آف کمپیریزن جو ہے اسرائیلی سچویشن کا May 9 کے ساتھ, یہ بڑا فار فیچڈ ہے, یہ بڑا کمزور انالیسس ہے, بیکاز May 9 کے جو ایونٹس ہیں اس کے تانے بانے بہت جلدی, بہت آسانی سے نظر آنے لگ گئے. اس میں جو ریئل پاورز تھیں جنہوں نے کہا کہ ہمارے اوپر حملہ ہوا ہے, ان کو کوئی سبسٹینٹیو ریئل سینس میں کوئی نقصان نہیں ہوا, انگلی تک انہوں نے اپنی اس میں نہیں کٹائی. دوسری سائڈ جو تھی وہی اس میں ماری گئی. ایک کلیئر ٹریگر وہاں پر ایگزسٹ کرتا تھا, فارمر پرائم منسٹر عمران خان کی گرفتاری. اسرائیلیوں کی یہاں پر کوئی پچھلے 24, 48 یا ایون 96 گھنٹوں کے اندر کوئی کلیئر ٹریگر ایگزسٹ نہیں کرتا تھا. حماس نے جو حملہ کیا اس کے پیچھے کئی ہفتوں کی تیاری تھی. حماس کی پوری لیڈرشپ ٹاپ سے لے کے باٹم تک اسے اون کر رہی ہے. اس کی پوری تیاری, پوری پریپریشن, اس کی پوری تمام ڈیٹیلز میں ہمارے سامنے آ چکی ہیں. اور اسرائیلیوں کا جس قسم کا نقصان ہوا ہے کہ ان کی $1 بلین کی جو فینس ہے اس کی تمام ساکھ ختم ہو گئی, ان کے آئرن ڈوم کی ساکھ ختم ہو گئی, ان کے ملٹری بیسز اوور رن ہو گئے, ان کے 1200 لوگ جو ہیں وہ مارے گئے, ان کے 2700 لوگ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے. ان کی جو اس وقت کی پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کی حیثیت ختم ہو گئی, وہاں پر ابھی یونٹی گورنمنٹ بن رہی ہے. تو اتنا بڑا رسک, اتنی بڑی ایڈونچرزم اپنے خلاف صرف اس لیے کرنا کہ ہم نے حماس کو ختم کر دینا ہے, خاصا مشکل مطلب لگ رہا ہے. اس میں اس چیز کو بھی ایڈ کر دیں کہ پاکستان کے کیس میں تو کوئی ٹرانسپیرنٹ انویسٹیگیشن ہوئی ہی نہیں, آج تک نہیں ہو سکی. اور جو بھی اگلے 48 یا 96 گھنٹوں میں جو لوگوں کی طرف سے, ذرائع ابلاغ کی طرف سے آکورڈ کوشچنز اٹھائے گئے, اس کا کوئی بھی سیٹسفیکٹری جواب دینے کی کوشش ہی نہیں کی گئی. لیکن یہاں اسرائیل کا معاملہ جو ہے وہ بالکل مختلف, چونکہ ایک بہت بڑا آرگومنٹ یہ ہے اس میں کہ اسرائیل کی جو اتنی اسپیکٹیکولر انٹیلیجنس ایجنسی, سیکیورٹی اور ملٹری ہے, یہ کیسے فیل ہو گئی, وہ کیسے اس کو نہیں روک سکے. اوپر سے ایجپشنز نے بھی بات کہہ دی ہے کہ انہوں نے چند دن پہلے وارن کیا تھا اسرائیلیز کو کہ کوئی بہت بڑی چیز غزہ کی طرف سے ہونے والی ہے, لیکن اسرائیلیز نے اس وارننگ کو نظر انداز کر دیا. اسرائیلیوں نے پہلے مانا ہی نہیں, پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ کہا ضرور تھا ایجپشنز نے, لیکن یہ کلیئر نہیں تھا. اس کے حوالے سے یہ جو چیز ہے کہ اتنی سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کا فیلئر کیسے ہوا, نیو یارک ٹائمز کی ایک بہت ہی انفارمیٹیو سٹوری جس کا عنوان یہ ہے کہ ہاؤ اسرائیلز فیئرڈ سیکیورٹی سروسز فیل ٹو اسٹاپ حماس اٹیک.
اس کو میں اسکرین کے اوپر چاہوں گا کہ آپ دیکھ سکیں. اچھا, اس میں بہت اچھی اور بہت ہی کنونسنگ ڈیٹیلز دی گئی ہیں کہ اسرائیل کا جو پورا فینس بارڈر سسٹم تھا اور ان کی پوری ملٹری کا جو بارڈر کے اوپر طریقہ تھا وہ ایکسٹریملی ہائی ٹیک تھا, جس میں سیٹلائٹ ٹاورز تھے, ٹیلی کمیونیکیشن ٹاورز تھے, ان کے پاس آٹومیٹک فائر کرنے والی مشین گنز تھیں, ان کے پاس مختلف قسم کے کیمراز تھے جو پوری جگہ کو دیکھتے تھے. اور حماس کے جو انٹروڈرز ہیں انہوں نے انتہائی انٹیلیجنٹلی ان ٹاورز کو اڑا دیا, اور جب چونکہ ان کی ریلائنس ٹوٹلی ہائی ٹیک تھی, جب ٹاورز کو اڑا دیا تو اسرائیل کی جتنی بھی بارڈر کے اوپر پوسٹ تھیں وہ ایک طرح سے بلائنڈ ہو گئیں, ان کے پاس کوئی کمیونیکیشن بھی نہیں تھی. اور یہ جتنی بھی 22 کمیونٹیز تھیں ان کے اندر جو اسرائیلی فورسز تھیں, انہوں نے ان کی آپس کی جو کمیونیکیشن تھی وہ کٹ آف ہو گئی. اسی سوال کو لے کے اسرائیل کے فیلئرز کے حوالے سے اور حماس کی کامیابی کے حوالے سے الجزیرہ کے اندر ایک بہت ہی بریلینٹ ایسے ہے جو لکھا ہے فلپ انگرام نے. اور آج کل جتنے بھی ویسٹ کے لوگ ہیں جن کو جو پبلش نہیں ہو پا رہے امریکہ اور برطانیہ کے اخبارات کے اندر, جو لیفٹ آف دا سینٹر ہیں, وہ سارے کے سارے الجزیرہ کی انگلش سائٹ کے اوپر پبلش ہوتے ہیں. تو فلپ انگرام کا جو ایسے ہے اس کا ٹائٹل ہے Is Hamas a more sophisticated force than Israel imagined؟ اور اس میں وہ یہ آرگیو کرتے ہیں کہ حماس نے بہت ہی سوفیسٹیکیٹڈ طریقے سے اسرائیل کی ملٹری پوزیشنز کے اوپر حملہ کیا, جس طرح سے کہ اسرائیل ایکسپیکٹ نہیں کرتا تھا, جس میں انہوں نے سی کی سائڈ سے حملہ کیا, ایئر سے حملہ کیا, گراؤنڈ سے حملہ کیا, کس طرح سے ٹیلی کمیونیکیشن کو یوز کیا, کس طرح سے میڈیا کو یوز کیا, سب چیزوں کا اس میں انہوں نے ذکر کیا. لیکن اس کے آخری پیراگراف جو میں آپ کو اسکرین کے اوپر دکھانا چاہتا ہوں, الجزیرہ کا فلپ انگرام کے اس آرٹیکل کا میں آپ کو اسکرین پہ دکھانا چاہتا ہوں, جس میں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ کلیئر نہیں ہے کہ حماس, جس نے ادروائز بہت انٹیلیجنس کا ثبوت دیا, اس کے ذہن میں ایکسپیکٹڈ اینڈ سٹیٹ کیا ہے. یہ ملٹری کی ٹرم میں بہت امپورٹنٹ ٹرم ہوتی ہے اسٹریٹجی میں, کہ اس حماس نے اینڈ سٹیٹ کیا امیجن کی تھی, حماس نے ان دی اینڈ حاصل کیا کرنا تھا. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ایک طرح کی ٹیکنیکل بریلینس تھی اور اسٹریٹجک فیلئر تھا. انہوں نے اس کا جو جملہ استعمال کی, جنرل مشرف صاحب کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کارگل میں کہ ٹیکنیکل بریلینس تھی لیکن اسٹریٹجک فیلئر تھا. یہ میں نے ٹرم بہت سنی ہے پاکستان کے عامی افسران سے, لیکن یہاں پہ جو ٹرم انہوں نے یوز کیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ حماس کی جو آپریشنل سکسیس تھی وہی حماس کا اسٹریٹجک لاس بن سکتا ہے, انلیس کہ حماس یہ ایکسپیکٹ کرتی ہو کہ انہوں نے جو سارا یہ طوفان کھڑا کیا ہے اس کے نتیجے میں مشرق وسطیٰ کی جو عرب اسٹریٹ ہے وہ ابل جائے گی, اور مشرق وسطیٰ کی حکومتیں جو ہیں وہ حماس کو بچانے کے لیے سب اکٹھی ہو جائیں گی. کیا مشرق وسطیٰ کے لوگ اور مشرق وسطیٰ کی حکومتیں اپنے فلسطینی بھائیوں کے لیے کھڑی ہو جائیں گی؟ اس کے بارے میں بھی کچھ ٹھیک طرح سے نہیں کہا جا سکتا, لیکن ایک پیرالل ڈیولپمنٹ جو مغربی دنیا کے اندر دیکھنے میں آ رہی ہے گزشتہ 100 گھنٹوں کے اندر, اور امریکہ کے اور یورپ کے اندر کتنی شدید انٹالرنس ہے, کتنی شدید تنگ نظری ہے اس ایشو کے حوالے سے, وہ بہت کھل کے یہ چیز اس دفعہ واضح ہوئی ہے. صورتحال یہ ہے کہ کوئی بھی مسلمان یا کرسچن اگر اسرائیل کو کرٹیسائز کرے گا تو اسے انسینسٹیو, بے حس اور اینٹی سیمیٹک ثابت کیا جا سکتا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کو بڑی شٹک کال دی گئی. پہلے ہارورڈ یونیورسٹی کے اوپر یہ حملہ ہوا کہ ہارورڈ یونیورسٹی نے اس پہ کھل کے پوزیشن کیوں نہیں لی, امریکن یونیورسٹیز اسرائیل کے ساتھ کھڑی کیوں نہیں ہو رہی. اور اس کے بعد جب ہارورڈ کے چند اسٹوڈنٹس نے ایک لیٹر, یہ MOU ایشو کیا جس میں انہوں نے کہا کہ فلسطینیوں کے ساتھ در حقیقت بہت ظلم ہو رہا ہے اور یہ تو ہونا ہی تھا جو ہوا ہے, تو اس کے بعد ہارورڈ کی جتنی ٹاپ کی اسٹیبلشمنٹ تھی, پریزیڈنٹ, فارمر پریزیڈنٹس, انہوں نے اسٹوڈنٹ باڈی کے اوپر حملہ کر دیا, اور امریکی ذرائع ابلاغ نے بھی ہارورڈ یونیورسٹی کی بڑی لعن طعن کی. یہی صورتحال باقی سارے امریکہ میں بھی ہے, جہاں چند ایک سینیٹر یا کانگریس مین جنہوں نے کہنے کی کوشش کی ہے کہ جو ہوا وہ بہت افسوسناک ہے, لیکن جو کچھ ہم کر رہے تھے یہ اسرائیل کر رہا تھا, اس کے نتیجے میں تو یہ ہونا ہی تھا. ان سب کے اوپر جوابی طور پہ بہت بڑا حملہ ہو گیا ہے. اس وقت ٹویٹر جو ہے اس کو بذات خود بہت نفرت سے دیکھا جا رہا ہے, بیکاز ایلون مسک پہ الزام یہ ہے کہ ایلون مسک نے ٹویٹر کا جو ایک انٹرنل بیلنس تھا کنٹرول کرنے کا, کانٹینٹ کو اس کو ڈسٹروائے کر دیا ہے. اور جب سے ایلون مسک نے ٹویٹر سنبھالا ہے, ٹویٹر کو بالکل بے لگام گھوڑے کی طرح چھوڑ دیا گیا ہے, اور وہ تمام ٹیمز جو پہلے کانٹینٹ کو ریگولیٹ یا مینج کرتی تھیں اب وہ ٹیمز کی تعداد بہت کم ہو گئی ہے. حالات اس حد تک خراب ہیں, اور یہ اس پوری صورتحال سے پہلے بھی ایلون مسک کے اوپر بہت زیادہ کرٹیسزم تھی, بیکاز ایلون مسک ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی ٹویٹر پہ کامنٹ کرنے دیتا ہے, ایلون مسک دنیا بھر کی آوازوں کو چلنے دیتا ہے, اور دنیا بھر کی جو فیشسٹ حکومتیں
ٹویٹر سے مختلف لوگوں کی آواز ختم کر دینا چاہتی ہیں. ٹویٹر وہ ایلون مسک نے جو پالیسی اختیار کی ہے لبرل، اس کی وجہ سے نہیں ہونے دیتی. تو ایلون مسک کے اوپر اس حد تک اس وقت سچویشن خراب ہو گئی ہے. یہ الزام ہے کہ اسرائیل کے حوالے سے بہت ہی مس لیڈنگ قسم کی باتیں ٹویٹر پہ پھیلائی جا رہی ہیں، یہ شیئر کی جا رہی ہیں جو فیکٹس نہیں ہیں، جو انلیگل ہے، وہ جعلی ہے، وہ جھوٹ ہے. کہ باقاعدہ یورپین یونین کے اندر ٹویٹر کو ایک نوٹس دے دیا گیا ہے اس حوالے سے کہ آپ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں، اور ایک طرح سے چارج شیٹ جو ہے وہ ٹویٹر کو کر دیا گیا ہے. ہم اس سٹیج کے اوپر اس سٹیپ پہ جب مسلمان اور کرسچن جو ہیں وہ اسرائیل کی پوزیشن کو کرٹیسائز نہیں کر سکتے. سب سے زیادہ جو فیروشس کرٹیسزم ہے وہ اسرائیلی انٹلیکچوئلز کی طرف سے ہو رہی ہے، یہ جوش کمیونٹی کے جو فگرز ہیں ان کی طرف سے ہو رہی ہے. اسرائیل کے اخبارات کے اندر اداریے کالم، اور امریکہ کے اندر جو جوش کمیونٹی ہے وہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کو الزام دے رہی ہے کہ جو کچھ ہوا اس کی وجہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کی انٹالرنٹ پالیسیز تھیں. جس طرح سے پرائم منسٹر نیتن یاہو نے ویسٹ بینک اور حماس کو آپس میں کھیلا، حماس کو انٹالرنٹ کر کے دکھایا، ویسٹ بینک کی جو لیڈرشپ تھی اس کو اگنور کیا، پیلسٹینینز کو میں مسلسل پیلسٹینین لینڈ کے اندر مزید سے مزید جوش سیٹلمنٹ ہونے دیں، اور کبھی بھی فلسطینیوں کو یہ احساس نہیں دلایا، بلکہ کوشش یہ کی کہ میں سعودی عرب اور عرب ممالک سے ریکگنیشن حاصل کر لوں گا اور مجھے فلسطینیوں کو 1 انچ مزید زمین دینے کی یا کوئی کنسیشن دینے کی ضرورت نہیں ہے. جس کی وجہ سے گزشتہ کئی مہینوں سے، سالوں سے لگ رہا تھا کہ فلسطینی جو ہیں ان کا صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، ان کی امید اور ان کی ہوپ جو ہے وہ ختم ہو رہی ہے. اور اس لیے جو کچھ بھی نیتن یاہو نے کیا وہ نیتن یاہو نے غلط کیا، اور اس تمام کرائسس کی ذمہ داری جو ہے وہ ایک شخص کے اوپر آتی ہے، وہ اسرائیل کا پرائم منسٹر نیتن یاہو ہے. دیکھیے اس میں ایک پوائنٹ بڑا انٹرسٹنگ اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ سسٹم کو وہی کھل کے کرٹیسائز کر سکتا ہے جو سسٹم کو اون کرتا ہے، اور جس کا یہ خیال ہوتا ہے کہ میں اتنا بلو آئیڈ ہوں یا اتنا بلو بلڈ ہوں کہ سسٹم بھی مجھے اون کرتا ہے. یہی وجہ تھی کہ پاکستان میں شہید ارشد شریف یا عمران ریاض جو ہیں وہ کھل کے سسٹم کو کرٹیسائز کر رہے تھے، یا ہم جیسے لوگوں نے سسٹم کو کرٹیسائز کرنے کی کوشش کی، بیکاز ہمیں یہ غلط فہمی تھی کہ ہم سسٹم کا حصہ ہیں، اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اگر سسٹم میں غلط فیصلے ہو رہے ہیں تو ہم سسٹم کو ایک کریٹیکل فیڈ بیک دیں گے. یہ اور بات ہے کہ ہمارا سسٹم بیچارہ ذہنی طور پہ اتنا کمزور تھا کہ وہ ہمارے خلاف ہو گیا، لیکن یہودیوں کا اور اسرائیل کا سسٹم اتنا ذہنی طور پہ کمزور نہیں ہے، اور وہاں پر بہت زیادہ کرٹیسزم ہو رہی ہے اسرائیلی اسٹیبلشمنٹ کی اور پرائم منسٹر نیتن یاہو کی. اب سے چند گھنٹے پہلے ون آف دا فورموسٹ پرومیننٹ جوش انٹلیکچوئل جو امریکہ میں ہیں، تھامس فریڈمین، جن کو ٹام فریڈمین کہا جاتا ہے، ان کا ایک بہت ہی ڈیٹیل کالم جو ہے، بہت لمبا چوڑا کالم نیو یارک ٹائمز میں پبلش ہوا ہے، جس کا عنوان میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اٹس ویری انٹرسٹنگ. ان کا ٹائٹل یہ ہے: Israel has never needed to be smarter than in this moment. Listen again. Israel has never needed to be smarter than in this moment. ٹام فریڈمین یہ کہتے ہیں کہ میں تقریباً 50 برس سے، پتہ نہیں 45 یا 50 برس سے میں عرب اسرائیل کانفلکٹ اور اس خطے کو میں کور کر رہا ہوں، جیروسلم سے، ڈفرینٹ جگہوں سے، اور میں نے کبھی اس قسم کی وائلنس اور میسیکر پیلسٹینینز کو کرتے نہیں دیکھا. کہتے ہیں اس 50 برس کے ٹائم پیریڈ میں ایک انسٹنس ہے اس قسم کے بلائنڈ میسیکر کا، جب 1982 میں 1982 میں جو کرسچن فیلنجز تھے انہوں نے لیبنن میں صابرہ اور شتیلہ کے جو کیمپس تھے وہاں پیلسٹینینز کا میسیکر انہوں نے کیا تھا. وہ بالکل اسی قسم کا اندھا دھند قتل عام تھا. ہمارے بچپن کی یہ کہانی، اور وہ بہت، جن کو پرانے لوگ ہیں ان کو یاد ہوگا کہ وہ کتنا خوفناک تھا. اندازاً 2 سے 3 ہزار فلسطینی جو ہیں انہیں پوائنٹ بلانک پہ فیلنجس نے ان کا قتل کر دیا تھا. لیکن ٹام فریڈمین کا یہ کہنا ہے، ٹام فریڈمین کا، کہ فلسطینیوں نے کبھی بھی جوش اسرائیلیز کا اس قسم کا قتل عام اور میسیکر پوائنٹ بلانک پہ کہ سامنے کھڑے کھڑے وہ ان کو مار دیں سینکڑوں کے تعداد میں، ایسا نہیں کیا. اور جب انہوں نے یہ کیا ہے تو اس سے انٹینس فرسٹریشن اور غصے کا پتہ چلتا ہے. اور وہ انٹینس فرسٹریشن اور غصہ اس لیے ہے کہ ان کی امید جو ہے وہ بالکل ختم ہو گئی جب انہوں نے یہ دیکھا کہ پرائم منسٹر نیتن یاہو کے ڈیلیگیشن سعودی عرب جیسی جگہ کو مکہ اور مدینہ اور ریاض میں جا کے انگیج کر رہے ہیں. اور جب یہ سعودی عرب کو انگیج کر لیں گے تو ہمیں بالکل چھوڑ دیا جائے گا. اس کا مطلب ہے کہ ہمارا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور حماس نے یہ جو ڈیسپریٹ ایکشن کیا ہے وہ در حقیقت انہوں نے اسرائیل اور سعودی عرب کی جو انگیجمنٹ ہے
वाया अमेरिका ब्रोकर डील है, उसका रास्ता रोकने के लिए किया है, ताकि पूरा अब्राहमिक एकॉर्ड जो है, जिसका हिस्सा मुत्तहिदा अरब इमारात है, जिसके नतीजे में मोरक्को, बहरीन, ओमान ने इसराइल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप शुरू कर दिए हैं और बहुत से ममालिक ने शुरू करने थे। हमास और फ़लस्तीनी ये चाहते हैं कि उनके बगैर ये प्रोसेस जो है ये कंप्लीट ना हो। और यहाँ पे टॉम फ्रीडमैन ने अमेरिका और इसराइली इस्टेब्लिशमेंट से ये इल्तिजा की है कि अगर हमास ये चाहती है, कहा कि हमास का तो प्लान ही ये लग रहा है कि वो चाहते हैं कि हम गाजा में दाखिल हो जाएं, कत्ले आम हो, हम उनको मारें, वो खुदकुशी के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें ये नहीं करना चाहिए, बिकॉज इसके नतीजे में जो कत्ले आम होगा उससे बड़ा नुकसान होगा और ये बड़ा इरिवर्सिबल होगा प्रोसेस, और ये कभी खत्म नहीं होगा। अब बहुत लंबा ये आर्टिकल है, मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूँ, आप इसे, जिन लोगों के पास न्यूयॉर्क टाइम्स की सब्सक्रिप्शन है आप इसे पढ़ सकते हैं। मैं एक और चीज़ आपको बता दूं कि मैंने गुज़िश्ता 100 घंटे के अंदर ये देखा है कि न्यूयॉर्क टाइम्स की जो कवरेज है पैलेस्टीनियन इजरायली इशू की, वो अमेरिका के बाकी अखबारात और ज़राए इब्लाग के मुकाबले में, CNN, CNBC, वॉल स्ट्रीट जर्नल, फॉक्स के मुकाबले में बहुत ही ज़्यादा मयारी और बैलेंस्ड है। इस हद तक कि न्यूयॉर्क टाइम अपनी रिपोर्टिंग में मसलसल हमास के मिलिटेंट्स को सिर्फ मिलिटेंट्स और या असेलेंट्स करके लिख रहा है। वो कोट जरूर कर देता है अगर इसराइली ऑफिशियल्स उनको टेररिस्ट कहें, लेकिन न्यूयॉर्क टाइम्स ने कहीं उनको टेररिस्ट नहीं करार दिया, जबकि और बहुत से अमेरिकन मीडिया उनको खुल्लम खुल्ला टेररिस्ट जो है उनके लिए टर्म इस्तेमाल करते। बड़ी बैलेंस रिपोर्टिंग है जो आप न्यूयॉर्क टाइम्स में यहाँ पर देख सकते हैं। अब इस स्टेज पे टॉम फ्रीडमैन की कोई सुनता है या नहीं सुनता, लेकिन डिबेट की जरूर हो रही है। मुझे खतरा यह है कि जब अमेरिका का NSA जेक सलिवन इजिप्शियंस के साथ ये नेगोशिएट कर रहा है कि लोगों को सेफ पैसेज यहाँ से दिया जाए, होना तो ये चाहिए था कि हमास को सेफ पैसेज दिया जाता, या हमास को निकाला जाता, या हमास को टारगेट किया जाता, या लोगों पे फोर्स किया जाता, लेकिन यहाँ पे लोगों को यहाँ से निकालने की बात हो रही है अंडर द प्रीटेक्स्ट कि हमने हमास से लड़ना है। मुझे इसमें खतरा ये लगता है, अल्लाह करे कि मैं गलत सोच रहा हूँ, लेकिन मुझे खतरा ये लगता है कि लोगों को ही सिरे से गाजा की पट्टी से निकाल के इजिप्ट के हवाले करने की कोशिश हो रही है, ताकि गाजा की पट्टी ही फारग हो जाए, और जब एक दफा यहाँ से ये 20 लाख लोग निकल जाएंगे खुदा न खास्ता, तो ये यहाँ वापस भला कैसे आएंगे। और इसलिए लोगों की जिंदगी इतनी मुश्किल कर दी जा रही है इस वक्त एरियल बॉम्बिंग के जरिए कि वो खुद ही कहें कि हमें यहाँ से निकल के कहीं और चले जाना चाहिए। और यही वजह है कि इजिप्शियंस बड़े डरे हुए हैं और उन्होंने अपनी साइड से बॉर्डर बंद किया है, और वो फूंक के इस पूरी सूरत हाल को देख रहे हैं। और उनके जो प्रेसिडेंट हैं प्रेसिडेंट सिसी जो है, वो ऑन रिकॉर्ड हैं ये कहने के लिए कि ये नहीं होना चाहिए कि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट की कीमत किसी और को देनी पड़े। उनका मतलब यह है कि हम रिफ्यूजीज देने के लिए पैलेस्टीनियंस के तैयार नहीं है। लेकिन एक और बड़ी इंटरेस्टिंग मैं यहाँ पे चीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, फिर इस बात को खत्म करता हूँ। अब जिस तरफ मैं जाना चाहता हूँ, सिर्फ एक स्टेटमेंट में दूं, मैं बात खत्म करता हूँ। मैंने एक बहुत इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखा बाय एन एकेडमिक जिनका नाम है मार्क लेविन, और मार्क लेविन जो है वो वाबस्ता हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया इरविन कैंपस से। इनका ये आर्टिकल छपा है अल जजीरा की इंग्लिश साइट के ऊपर। जैसे मैंने आपको कहा कि अमेरिकन एकेडमिक और स्कॉलर बहुत लिख रहे हैं इस वक्त अल जजीरा में। इसका टाइटल है फैनन्स कंसेप्शन ऑफ वायलेंस डज नॉट वर्क इन पैलेस्टाइन। अब फैनन कौन है? वो इशारा कर रहे हैं फ्रांस फैनन की तरफ। फ्रांस फैनन एक एफ्रो कैरिबियन साइकियाट्रिस्ट, फिलोसोफर और राइटर गुजरा है जिसने कॉलोनियलिज्म के हवाले से बहुत क्रिटिक लिखी है, मार्क्सिज्म पे बहुत लिखा है। फ्रांस फैनन जो है उसका सारा जो रिसर्च थी वो फ्रैंकोफोन था, तो फ्रेंच जो कॉलोनियलिज्म थी अल्जीरिया में उस पर उसकी रिसर्च थी, और उसका एनालिसिस ये था कि कॉलोनियलिज्म एक डेंजरसली वायलेंट माइंडसेट है, और कॉलोनियलिज्म को डिफीट देने के लिए या उससे आज़ाद होने के लिए आपको इक्वल लेवल की या उससे बढ़ के वायलेंस करने की ज़रूरत है। और बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर फ़लस्तीनी भी इसराइलियों की तरह के जो इंतहाई वायलेंट स्टेट है, इंतहाई वायलेंट कॉलोनियल माइंडसेट है, उसके खिलाफ वायलेंस करेंगे तो वो उस वायलेंस से इसराइलियों को शिकस्त दे सकते हैं। लेकिन मार्क लेविन है उनका ये कहना है कि ये पैटर्न अप्लाई नहीं करता इसराइलियों के ऊपर, बिकॉज जो इंग्लिश और फ्रेंच कॉलोनियलिज्म थी वो सेटलर कॉलोनियलिज्म नहीं थी। वो रूल करने के लिए आते थे हिंदुस्तान के अंदर, अफ्रीका के अंदर, लेकिन वो उस धरती के अंदर सेटल नहीं होना चाहते थे, वो वापस चले जाते थे वहां से। वो सिर्फ रूलर्स थे, गवर्न करते थे। जो सेटलर कॉलोनियलिज्म है जो नॉर्थ अमेरिका में थी,
جو سینٹرل امریکہ میں اسپینش آئے اور جو آسٹریلیا نیوزی لینڈ میں تھی، یہ بہت ہی موذی اور بہت ہی خطرناک قسم کی کولونیلزم ہے، بیکاز یہ جو سیٹلر ہوتے ہیں ان کا اپنا کوئی پیچھے ہوم لینڈ ہوتا ہی نہیں ہے جہاں پہ یہ جا سکیں، اور یہ لوکل پاپولیشن کو ایکسٹرمینیٹ کر دیتے ہیں تھرو وارفیئر، تھرو لاز اینڈ تھرو ڈیزیز ٹرانسفر اینڈ آل دیٹ. تو یہ بڑی ایک میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آج اتنا ہی. مجھے اس چینل میں جوائن کیجیے. Keep watching.